खत्म। बोलो मौलवी साहब अब बोलो, बस आप जो है ना बात दूसरों करो। की बारी दे दें, 5 मिनट आप बात करें, उसके बाद आपसे गुफ्तगू खत्म है, फिर अगले हफ्ते तो पूरी तैयारी करके आ जाए। आप तैयारी जो है है ना मुफ्ती साहब आप अगले हफ्ते ना हमारे जो जी। ऑपरेटर साहब हैं उनसे कह दें कि आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं और अपना मौजू बिल्कुल मुशख्खस कर दें, फिर उस हाँ, पहले आप से भी तय करेंगे, पहले से तय करेंगे। आप ये भी अच्छी उसी बात है, मौजू पर, पहले हाँ, करेंगे। आप भी उसी मौजू पर, मैं भी उसी मौजू पर आपसे आज गुफ्तगू करेंगे। हाँ, बस बिल्कुल। अभी मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल बिल्कुल। फिर मैं ये दोहरा रहा हूँ कि जो दीन का जो ढांचा इस वक्त है तशय्युओ के पास, देखो हंसे आप नहीं, फिर मैं भी हंसूंगा, फिर लोग दरमियान में जो है वो और मजे सवाल करेंगे, कितनी दफा फायदा नहीं पूछेंगे होगा। भाई, 10 दफा तो जवाब दे दिया आपको। नहीं, बस ये जवाब नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। कभी इधर कभी उधर भागने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जो दीन जो ढांचे इस वक्त आप लोगों के पास है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ने ढांचा जो क्या है, वो दीन ढांचा मुझे इंसानियत बताओ, को सुनो वो ढांचा सुनो, क्या है? इमामत तनसीब इमामत, मेरी बात सुनोगे ना? तनसीब इमामत कुरान में नहीं, 12 इमाम कुरान में नहीं, इनकी असमत कुरान में नहीं, अगर ठीक है ना? अगर मैं सुनो मेरी बात सुनो। आप इसको आलिमुल गैब समझते हो कि ये जानते कब इनको मौत आती है, कब मौत आती है, इनकी इजाजत से मौत आती है, ये सारे ये कुरान में नहीं है। बाकी जो है ना अबू बकर उमर किया है, अबू बकर उमर किया है भाई, अबू बकर उमर किया है भाई, 5 मिनट मेरे, अबू बकर उमर किया है। ओ भाई जो कुरान में है ना वो तो मानते हो, वो जो कुरान में है कि अबू बकर उमर सफी है उसको तो मान लो पहले। सुनो मेरे 5 मिनट पूरे करो ना। इसमें देखो आप गलत कर रहे हो। वो 5 मेरे आखिर 5 में तो आप नए सवाल लेके आए ना, मेरे ये बात तो सब सुनो, नए सवाल है भाई मेरे बात देखो ना अलियारी साहब, मेरा पहला सवाल यही, अभी फिर इसकी वजाहत कर रहा हूँ। आप मेरे जो है ना 5 मिनट आपने दिए, देखो टाइमर भी लगाया आपने, तो मुझे छोड़ो भाई। बात ओ भाई, ये आखिरी 5 मिनट में, आखिरी 5 मिनट में नए मौजू क्यों लेके आते हो कि कुरान में उनके नाम दिखाओ, कुरान में उनको इसमत दिखाओ? वही शुरू में कह देते ना, शुरू में कह देते। मेरे बात सुनो ना अलियारी साहब, बात सुनो। मैं कहता हूँ जो दीन जो महफूज शिक्ल में कुरान करीम में है, अहादीस में इख्तिलाफ है, आपके अहादीस में भी इख्तिलाफ, हमारे अहादीस में भी इख्तिलाफ, अक़वाल में इख्तिलाफ, रिवायात में इख्तिलाफ, तारीख में इख्तिलाफ, जो महफूज चीजें कुरान करीम में है। मैं कहता हूँ जो तशय्युओ का वो कुरान जो बकरी का वो कहां गई है? तो मेरे बात सुनोगे ना? वो कुरान जो मेरे 5 मिनट छोड़ो, मेरे 5 मिनट छोड़ो, मेरे 5 मिनट पूरा करूं। मैं कहता हूँ अभी महफूज आप शुरू से 5 मिनट आपके नहीं, शुरू नहीं, 5 मिनट। जज़ाकल्लाह। देखो अलियारी साहब, मेरा सवाल यही था इब्तिदा से, अभी भी यही है कि जो दीन के तशय्युओ का जो दीन है इस वक्त, ये कुरान करीम में नहीं है, इनका कोई चीज भी कुरान करीम में नहीं है। बस मेरे बात सुनो ना, जवाब में हंसना है मुझे, हाँ हंसना है जवाब में। जो आप बात करते मैं खामोश हूं, 5 मिनट आपका ना भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाह। देखो भाई साहब, आप जब हंसते हैं ना तो ये एक किस्म की जो है ना इस्तेहज़ा है ना भाई साहब। तो मैं कहता हूँ जो दीन तशय्युओ का जो दीन है, जो तशय्युओ का दीन है, अल्लाह भी इस्तेहज़ा करता है। हाँ देखो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ जो इस्तेज़ा अल्लाह ताला आप लोगों पे कर रहा है ना, अजीब है। जो तौहीद, जो अकीदा, जो पाकीज़गी दीन की, अल्लाह की तरफ जो है ना वो लोगों की रुझान की तशय्युओ में नहीं है। इमामत, 12 इमाम की तनसीब, इनकी असमत, इनके आलिमुल गैब होना कुरान में नहीं है। खुम्स कुरान में नहीं है, रुजअत कुरान में नहीं है, इमाम गायब का इंतजार कुरान में नहीं है। ये चीजें यानी शियत की बुनियादी अकायद कुरान में है, ये सब कुरान में है। अभी आप देखो मेरी बात सुनो, अभी आप कहते हो कि खिलाफत अबू बकर उमर के बाद की बातें हैं। पहले आप तशय्युओ मजहब की जो है ना वो सेहत तो साबित करो, कहां से सही है? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए दीन आया। उस वक्त पूरी इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जमा हो गई, दीन लोग सीखते थे। आप लोग फिर खराबत पे आ गए, खानदान पे आ गए। जैसे पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कौम के लिए आते थे, एक कौम होता था, एक काफ़तल लिन्नास, क़यामत तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसानियत का मजमुआ बनाया, इनको सब कुछ सिखाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने मुकम्मल किया आप लोगों का दीन। सहाबा को कहा आप लोगों का दीन हमने मुकम्मल किया। अल्लाह ताला ने यहाँ इमामत की कोई लफ्ज अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, बस इसके अलावा इमामत कहीं भी नहीं, इनकी असमत कहीं भी नहीं, इनकी मुफ्तरज़ ताअत कहीं भी नहीं। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, वो क्या है? वो शियों की कुरान है नहीं, उलिल अम्र क़यामत तक होंगे भाई साहब। हाँ बिल्कुल, हमारा भी यही अकीदा है, उलिल अम्र क़यामत तक है। हाँ क़यामत तक है। आप लोगों का उलिल अम्र भी किधर है? आपका किधर है अभी? हमारा आपका तो नहीं है।
آپ کو تو نہیں ہے. اللہ کہاں؟ 1200 سال سے 1200 سال سے غائب ہے. اللہ حی قیوم ہے. اللہ کہاں؟ اللہ حی قیوم ہے. اللہ اللہ کے متعلق ہے الحی القیوم. بھائی الحی القیوم اللہ کے متعلق ہے نہیں ہے؟ الحی القیوم ہے اللہ کے متعلق. تو پھر اس کے متعلق ہے اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے. مہدی کے متعلق ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو اولی الامر نہیں ہے. آپ حی قیوم ثابت کرو. حی قیوم ثابت کرو اس کے لیے. ہم نہیں کہتے کہ وہ بھائی ان کی موت نہیں ہوتی ہے. انسان کی موت ہوتی ہے لیکن وہ موت پہ آ جائے وقت آئے گا تو انشاءاللہ شہادت ہوگی. تو آپ لوگوں کا ابھی کوئی رسول پاک یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اولی الامر کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ سامنے موجود ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولی امر تھے, غار میں چھپے ہوئے تھے, غار حرام میں غار ثور میں چھپے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مخفی تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے اولی الامر کے لیے. آپ لوگوں یہ آپ کی جہالت ہے مولوی صاحب. بہرحال آپ کے 2 منٹ مزید ہیں. جہالت ہے بس بات ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں آپ جو ہے نا تشیع کو بنیادی طور پر ثابت کریں, اس کی حقانیت ثابت کریں. اس کے بعد پھر مسائل پہ آئیں گے کہ امامت کے مسئلے پہ آئیں گے, ابوبکر عمر کی اسلام پہ آئیں گے, اس کی امامت پہ آئیں گے. آپ کے سوالات میں سمجھ گیا. آپ کے سوالات میں سمجھ گیا بھائی. آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا. 1 گھنٹے دیکھو یار, یہی دیکھو لیاری صاحب مجھے یہی شکوائے نا, 1 گھنٹے کے بعد آپ سمجھ گئے. ابھی کوئی طریقہ ہے سارا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے, آخر میں سمجھ گئے. آخر میں سمجھ گئے آپ. سبحان اللہ, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے یار؟ ہمارا سارا گھنٹہ ہمارا 1 گھنٹہ ہمارا ضائع کر دیا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی سمجھ گیا ہوں. چلو کبھی ادھر چلو. علامہ مفتی صاحب میں نے نہیں کہا کہ میں ابھی سمجھ گیا. میں نے کہا سمجھ گیا ہوں, اس کا مطلب پہلے بھی سمجھ گیا تھا. دیکھیں دیکھو میرا سوال, دیکھیں یہ کچھ نئے دیکھو میرے 10 سیکنڈ ہے, 10 سیکنڈ سنو, 20 سیکنڈ میرے ہے. میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں کہ جو عقائد شیعہ میں اس وقت جو ڈانچہ بنا ہوا نہیں مانتے, آپ اس کی حقانیت ثابت کریں گے. تشیع کی پہلے امامت کو ثابت کریں گے, پھر اس کے اوصاف کو ثابت کریں گے, پھر تنصیب کو ثابت کریں گے, اس کے بعد رجوع خمسو وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ثابت کریں گے. اس کے بعد پھر مسائل پر بات ہوگی. بنیادی جب یہ چیزیں آپ ثابت کریں گے, ابھی آج ثابت کریں گے, اگلے نشست پہ آپ کی مرضی, آپ کی مرضی بولو. جی علامہ صاحب دیکھیں میرے محترم ناظرین, شروع میں انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ شیعہ مذہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں ہے. میں اس کو خرافات کہتا ہوں, میں اس کو جھوٹ فریب کہتا ہوں. اوکے کہتا ہوں جھوٹ فریب. دیکھیں انہوں نے جو آغاز میں جو سوال کیا تھا انہوں نے ثابت کرے ماتم عزا کے متعلق. اب تو ختم ہو گیا ٹائم آپ کا. ماتم عزا کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا. سنو علیاری صاحب سنو, میں نے مثال دیا تھا بھائی صاحب. میں نے کہا جیسے عزاداری, جیسے زنجیر زنی, جیسے خمہ زنی, جیسے قمیص نکالنا, جیسے شور مچانا, روڈوں پہ چوکوں پہ آنا, یہ مثال ہے. اوکے اب مجھے بات کرنے دیں, آپ مجھے بات کرنے دو بھائی, اب مجھے بات کرنے دو. آپ نے مثال کے شروع میں جو کہا تھا نا, وہ کہہ دیتے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے نہیں کہا مثال کے طور پر, آپ نے شروع سے ہی کیا تھا. آپ نے شروع میں جو آیا تھا آپ نے عزاداری پہ اعتراض کیا تھا, تو میں سمجھ رہا تھا کہ یہی انہوں نے عزاداری پہ اعتراض کیا, اسی لیے میں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہو, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس میں جو اصل جو اختلاف ہے مسئلہ امامت پر ہے. میں پوری تشیع کو گمراہی. بھائی چپ کرو نا بھائی, مجھے بات کرنے دو, مجھے پتا ہے. میں نے اسی لیے فروعات پہ مت آؤ نا, میں نے میرا جو سمپل سوال بات کرنے دو, بات کرنے دو بھائی پلیز. اب آپ کا وقت ختم ہے. اب انہوں نے آیا تھا آزاداری پہ اعتراض کرنے کے لیے. انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مثال کے طور پہ میں آزاداری پہ اعتراض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا وہ سیدھی آزاداری پہ کہ آپ لوگ ماتم زنجیر کرتے ہو فلان فلان فلان. اسی لیے کہ یہ مثلا فروعات پہ گفتگو کر رہے تھے, تو یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ فروعات پہ کیوں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا جو اصل اختلاف ہے مسئلہ امامت ہے, وہ امامت خلافت وہ جڑ ہے اختلافات کا. وہ اگر ہم اس طے کر لیں تو باقی مسائل سب حل ہو جائیں گے, باقی جو مسائل اذان وضو وغیرہ. اب یہ اسی لیے میں نے وہ مسئلہ امامت پہ بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کی جو امامت اس وقت میں نے جو کہا تھا وہ بات سنو گے میرے ساتھ. پلیز مجھے بات کرنے دو نا بھائی, پلیز ایک مرتبہ سنو یار. سن لیا نا, تیرے پاس کوئی نئی بات تو ہے نہیں, مجھے بات کرنے دو بھائی, بات کرنے دو. دیکھو نا پلیز میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, میں سمجھ گیا ہوں. نہیں سمجھے آپ یار, نہیں سمجھے آپ نا, آپ غلط بول رہے ہیں نا, غلط بیان کر رہے ہیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو دین آپ لوگوں کے پاس ہے, آپ اس کو سمجھ گیا بھائی 100 مرتبہ تکرار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا, تو آپ غلط بیان کر رہے ہیں نا, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. تو میرے محترم ناظرین, یہ آخر میں نے ان کو 5 منٹ دیا کہ بھئی آپ بات کریں. یہ نئے مسائل سوال لے کے ہے نا, میں طاہرین علیہ السلام. نہیں بھائی بات کرنے دو. او بھائی مجھے مجبور کر رہے ہیں نا. او بھائی میں غلط بھی کہہ رہا ہوں نا, مجھے بات کرنے دو.
یہ نئے سوال لے کے کہ ائمہ علیہ السلام کی امامت قرآن میں، فلان مسئلہ قرآن میں، ان کی عصمت قرآن میں، رجعت قرآن میں، غیبت قرآن میں، یہ قرآن میں موجود ہے، حالانکہ یہ سب قرآن مجید میں موجود ہے یہ، لیکن ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر مسئلہ اپنا بحث مانگتا ہے کہ امامت قرآن میں ہے، پھر یہ ایک مسئلہ اصل امامت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، کیا ایسی چیز قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر اس کے اوصاف کیا وہ معصوم ہے بھی نہیں، یہ دوسرا بحث ہے، یہ ایک بحث نہیں ہے، مختلف بحث ہے۔ پھر رجعت کا مسئلہ ہے، غیبت کا مسئلہ، یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت تک اولی الامر کون ہے، یہ قرآن مجید میں اس کا کیا یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، یہ سب باتیں جو ہر سوال یہ مختلف سوال ہے، اور ہر سوال کا جواب جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہر قرآنی آیت جو ہے سمندر ہے، قرآنی آیات بحث مانگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے 1400 سال لگائے کہ قرآنی آیات کو جو امامت کے مسئلے پر ہے ان کو مبہم سے مبہمتر بنایا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق شبہات بنائے جائیں، اور کیونکہ یہ جن مدارس میں پڑھتے ہیں اور جن کتابوں کا یہ مطالعہ کرتے ہیں ان کتابوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ شکوک پیدا کریں، تو ان شکوک کو رد کو ایک ایک کر کے نکال دینا، ان کا جواب وہ وقت مانگتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ بھئی ان سب کا جو ہے آپ ایک ہی وقت میں آخر میں 5 منٹ ان کا سب کا جواب دے دو، اس طرح نہیں ہے بھائی صاحب۔ دیکھو سنو ایک بات سنو نا، نہیں سنو ایک مرتبہ سنو یار، نہیں ایک منٹ سنو، میں نے کیا کہا تھا آخر میں، دیکھو نا، میں نے آخر میں یہ کہا تھا کہ آیا آپ ہمیں مطمئن کر سکتے ہو، پوری انسانیت کو مطمئن کر سکتے کہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا، دیکھیں میرے بھائی، اور جو آپ کے عقائد اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اس کو یہی بات ہے، اسی پہ آ جاؤ بس ختم۔ سب دنیا دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب آپ ابھی سب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ابھی تک راضی نہیں ہیں، کہ آپ نے آج ہی کے پروگرام نے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل بنا دیا، ان کو بے ہوش کرا دیا، ان کو اور غلط بیان کر رہے ہو علی صاحب، غلط بیان کر رہے ہو، آپ میری باتیں نہ کاٹو، میں نے او بھائی مجھے بات کرنے دیں، کاٹوں گا نا، جب غلط بیان کرو گے تو کاٹوں گا۔ مفتی صاحب، جب آپ اسی پروگرام میں آپ سے جب جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو صفی کہا ہے، اس کو جاہل گمراہ کہا ہے، آپ اس کو اپنا امام مانتے ہوتے، یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں، آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے۔ ابھی مجھے جب ثابت ہو جائے گی نا، جب ثابت ہو جائے گی، آپ مجھے بتاؤ، جب اس مسئلے پر ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ میں ثابت کروں گا یا نہیں کر سکا میں ہار مانوں گا سر، ٹھیک ہے نا، جب ثابت کر لیا۔ ابھی میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے کہ وہی دین ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے، وہی دین جس کو حضور پہ اتارا گیا تھا، بس سن لو نبی کا دین کیا ہے، نبی کا دین کیا ہے، ابھی جواب یہ ہے میرے محترم۔ سنن الترمذی چھاپ دار الفکر صدقی جمیل العطار صاحب کی جو ہے ان کی تحقیق ہے، صفحہ نمبر 178 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اچھا کون سی حدیث ہے؟ رأیت رسول اللہ، جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی یوم عرفہ وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول یا ایها الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ثقلین کون ہے؟ ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت۔ خود ترمذی صاحب نے کہا ھذا حدیث حسن، اور حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حدیث متواتر بھی ہے۔ پھر وہ دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا احدهما بلی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ میرے محترم ناظرین سنن صحیح سنن ترمذی بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، شاب مکتبۃ المعارف، جلد نمبر 3، ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث، پہلی حدیث جو ہے جابر کی حدیث ہے، جابر کی حدیث ہے، حدیث ثقلین، اس نے کیا کہا؟ صحیح کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بات کرتے تھے، یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مسلمان کے روپ میں یہی ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر غلط بیانی، پھر غلط بیانی، آپ نے کہا تھا، سب کو یاد ہے، سب آپ کے امام نے کہا تھا، آپ کے امام عمر نے کہا تھا، صحابہ نے کہا تھا غلب علیہ الوجع، انہوں نے کہا تھا کہ یحجر، یہی تک کہ حضور کو تکلیف مت دو۔ حجر نہیں ہے بخاری میں، حجر لفظ نہیں ہے، حجران کا لفظ نہیں ہے، حجر نہیں ہے بخاری میں۔ جی بولو آگے بولو، چپ کرو انی تھا۔ پھر دوسری حدیث زید بن ارقم والی حدیث، زید بن ارقم والی حدیث، یہ حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ
میرے محترم ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کی عصمت قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ازواج کے لیے نہیں پڑھی ہے. قرآن کی ترتیب جمع و ترتیب نزول نہیں ہے، سب امت کو پتہ ہے. یہ آیت صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے نازل ہے. پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، قرآن میں ایسے غلط بیانی نہ کرو بھائی صاحب. دیکھو یار اچھا، پھر اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت انبیاء پر، بل بسم الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. علی کنفسی، یہ خود بھی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ اور دوسری کتب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. علی علیہ السلام کا نفسی، اور قرآن نے بھی ان کو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا. جو نفس نبی ہے وہ موسیٰ سے بھی افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کا علم موسیٰ ابراہیم کے علم اور عیسیٰ کے علم سے تمام انبیاء کے علم سے افضل ہے. جو نفس نبی ہے اس کے پاس نبی کے سارے معجزات بھی اس کے پاس ہیں. جو نفس نبی ہے، جس کو اللہ نے نفس نبی قرار دیا ہے، نفس نبی قرار دیا، وہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ. انفسنا وانفسکم، مباہلہ کے میدان پہ ابو بکر کو بلایا نہیں، عمر کو بلایا نہیں، عثمان کو بلایا نہیں، عائشہ کو بلایا نہیں، آل عمر کو بلایا، کس کو بلایا؟ اس مسلم میں ثابت ہے، صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. کس کو بلایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، حسن علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو، فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو، اور پانچویں خود سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. نہیں ثابت کرو، تم نے سوالات کے جواب لے لو، اب تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا، یہ اتنا ہی ہے. جواب نہیں مل رہا، جواب نہیں مل رہا، غلط استدلال کر رہے ہیں. اگلے ہفتے آ جانا. اس وقت میں اتنا ہی جواب دے سکتے ہیں بھائی، مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں ہی جواب دے سکتے ہیں. اگر ابھی مناظرہ کرنا ہے نا اس مسئلے پر، مناظرہ کرنا ہے تو آ جاتے ہیں، ابھی وقت ختم ہے، دوسرے لوگ منتظر ہیں. علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگلے ہفتے آپ موضوع کا تعین آپ کریں، شروع کا تعین آپ کریں، آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ بات کریں، پھر اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو کتنا ٹائم دیا؟ 1.5 گھنٹے تو آپ کو کہو کہ میں نہیں کر سکتا، ابھی کہو نا کہ آپ میں نہیں کر سکتا. نہیں، دوسروں پہ ظلم ہے علامہ صاحب، دوسروں پہ ظلم ہے نا، دوسروں پہ ظلم ہے. وہ لوگ منتظر ہیں، اب اتنے لوگ منتظر. اگر آپ کو میں 2 گھنٹے یہاں پہ لائن پہ رکھ دیتا، آپ پہ ظلم نہ ہوتا. علیاری صاحب میری سنو، ایک شفقت کرو نا، ایک مہربانی کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ابتدا سے سوال آخر تک اس کا جواب نہیں ملا. مجھے کبھی ادھر میدان میں بگایا، بنی اسرائیل کی طرح کبھی ادھر بگایا، کبھی ادھر بگایا. اللہ کا خوف کرو، مجھے بتاؤ، اللہ کا خوف کرو. اچھا مجھے بھی سوال کرنے کا حق ہے، مجھے سوال کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اچھا، جس کو قرآن میں نے قرآن سے سورہ حجرات سے ثابت کیا، بخاری سنن نسائی سے، جو آپ کے نزدیک بخاری بالاجماع صحیح ہے، اور سنن نسائی والی جو حدیث ہے اس کی سند بالکل بخاری کی سند ہے، دوسری سند کے ساتھ، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سفیہ، جاہل، گمراہ کہا ہے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس استدلال میں آپ کا رد کیا ہے؟ آپ نے یا تو کہہ دو کہ استدلال آپ کا باطل ہے. دیکھو استدلال باطل ہے، استدلال باطل ہے. یہ آیت قرآن میں نہیں ہے، آیت کے الفاظ اور ہیں، یا یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ بات کرو. آپ کا پاس ایک ہی جواب تھا ہمیشہ کہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت کیا. وہ تو میں نے آپ کو مسلم سے دکھایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کاذب، آثم، غادر، خائن سمجھتے تھے. اب جواب دے دو مختصر، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے. ہاں مختصر میں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تربیت کا زمانہ ہے، اس کی تربیت ہو رہی، آیات اتر رہے. دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، تربیت کا زمانہ نہیں تھا. یہ وفد بنی تمیم کی بات ہے، وفد بنی تمیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا عمر ہے، آخری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عمر نبی. ان کو اتنی تمیز نہیں ہے؟ او بھائی، آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ابو بکر عمر شروع سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات دیکھے مکے میں، ان کے اتنے کرامات دیکھے، اتنے خصال حمیدہ دیکھے، ان کو اتنا پتہ نہیں چلا. 22 سال ان کی بعثت سے گزری ہے. ایک منٹ، وہ کوئی بچے تھے کہ نبی کی توقیر بھی ہوتی ہے، نبی کا احترام بھی ہوتا ہے. یہ ان کو یہ ادب نہیں تھا، ان کو یہ ادب نہیں تھا. صحابہ کو، ابو بکر عمر کو قرآن نے ان کو جاہل صفی بنا دیا، اور یہ انکار کہتے ہیں قرآن کو نہیں معلوم، قرآن خطا ہے. یہ شروع بعثت کی بات نہیں ہے، آخر بعثت کی بات ہے. آپ کو پتا ہے وفود کب آتے تھے؟ ان کو اپنا امام بنایا نہیں بنایا، ان کو کاذب، آثم، غادر کے مانتے تھے. میری بات سنو. کربلا میں جو شہید ہوئے ابو بکر عمر عثمان کے نام سے ان کے بیٹے نہیں تھے؟ یہ باتیں چھوڑ دو. ابو بکر عمر، ابو بکر نام نہیں ہوتا، ابو بکر نام ہی نہیں ہوتا. ابو بکر میرے بات تم مجھے بتاؤ، تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے کہ یہ تربیت کا زمانہ تھا؟ یہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے.
वफूद कब आते थे पैगंबर के पास? तुमने सीरा में नहीं पढ़ा कि वफूद आखिरी साल में आते थे? मेरी बात सुनोगे आप? आखिर उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इनको इतना पता नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके सामने उनके एहतराम करना वाजिब है। कहते हैं इनको तरबियत दे रहे थे, अभी तक इनको तरबियत नहीं थे। अब उमर की उम्र कितनी थी उस वक्त? 50 साल से तो ज्यादा था। उमर अबू बकर की उम्र कितनी थी? 60 साल से ऊपर था उसकी उम्र। उनको इतना पता नहीं है, इतने मौजिज़ात देखे पैगंबर के, हाँ, कि शुरू से ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे, उनके सदकात पे, उनके ज़कात पे पलते रहे। उनको अभी तक नहीं पता चला कि नबी की इज्जत भी होती है, एहतराम भी होता, पता नहीं था उनको। पता नहीं था। सुनो सुनो सुनो, ये क्या चीज है कि आखिर तक नहीं पता चला? तसल्ली के साथ सर मैं कह रहा हूँ ना, या अय्युहन नबी ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इताअत करते थे? क्या इताअत करते थे? नहीं। हाँ, फिर हुजूर पे डांट कैसी आई? ये सख्त आयत कैसी थी उस पर? डांट नहीं है, डांट नहीं है, वलौला डांट नहीं है। ये सब इया कानी वस्माइया जा रहा, इया का अस्माइया जा रहा। वलौला अन सब्बतनाका लकित तरकनु इलैहिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये आज़म किया था ना कि मैं थोड़ा सा इशारा कर लूंगा ना, कुरान करीम में आयत उतरी ना, अगर हम आपको साबित कदम न रखते तो आप उनकी तरफ थोड़ी सी झुक जाते ना। क्या हो जाता? क्या माना इसके अलावा? काफिर हो जाते हैं, काफिर हो यही जाते तो तरबियत, देखो यही तो तरबियत है ना। सहाबा किराम के लिए भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के भी है, सबकी तरबियत हो रही भाई साहब। तरह से इस पर क्या है आपको? आप मुझे बताओ कि कहीं भी सफात का लफ्ज आए तो अबू बकर उमर पे आ जाए। देखो ये अलग मौजू है, अगर सब अलग मौजू है, अलग मौजू है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ अलग मौजू है, अलग मौजू नहीं है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट। देखो ना, देख सुनो अगला मौजू अभी आपसे कह रहा हूँ, अभी आपसे कह रहा हूँ। अगला मौजू आप इमामत पे रखे, बस मुनाज़रा रखे इस पर। तुम मौजू तुम चुन लो, मैंने तुम्हें आजादी दिया, तुम मौजू तुम चुन लो। अभी नहीं, अभी से तय कर रहा हूँ। देखो अगला मौजू इमामत पर होगा, लेकिन आज के सवाल का जवाब इमामत सिर्फ देखें, क्या इमामत का मौजू हमें मंजूर है? इमामत का मौजू मंजूर है। बात सुनो, देखो इमामत सिर्फ आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत की बात कर रहे हैं या जनरल इमामत की बात कर रहे हैं? क्योंकि इमामत तो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम की नहीं है, इमामत अबू बकर उमर की भी है इस्लाम में, ठीक है ना। यहाँ पे निज़ा है इमामत किसकी सही है, ठीक है ना। इमामत पे जो गुफ्तगू होगी, हमारे यहाँ खिलाफत है, आप लोगों का देखो इमामत खिलाफत है, आप लोगों का इमामत है, हमारे पास भी खिलाफत है, हमारे पास भी खिलाफत है, हमारे पास इमामत भी। आपके पास अबू बकर इमाम भी है, खलीफा भी है, झूठ ना बोलो। आपके पास अबू बकर इमाम भी है, खलीफा भी है। तो यहाँ पे बात होगी कि अबू इमाम बिलहक बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम या अबू बकर, ठीक है ना। इस पे बात होगी, सही है। अगला निशिस्त इसी पर रखेंगे आप। अभी से तय करो, अभी से तय करोगे, ठीक है। मान लिया अभी सोमवार वाले दिन आ जाओगे, सोमवार को या लेकिन आज सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला ना कि दीन आपको मिल गया, साबित आज नहीं कर सके। आप जो है ना वो भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मौजूदात लेके आए ना, इतने मौजूदात लेके अबू जहल कहते थे आपकी नबूवत साबित नहीं है। अबू सुफियान भी, आप जो सहाबी अबू सुफियान है ना, वो भी कह रहा था कि मेरे दिल में शक है। सुनो अच्छा अब दूसरों के बारे में भाई प्लीज। 1.5 घंटे के बाद सुनो 1.5 घंटे के बाद मैं मायूस उठ रहा हूँ। मैंने कहा कि वही दीन जो हुजूर पे उतरा था, वो अदाकारी आपकी, वो अदाकारी कभी उधर वो अदाकारी है आपकी। मैंने अभी आप सही हदीस आपकी कुतुब से दिखाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद इत्तिबा करो, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर करोगे तो भी गुमराह ना हो जाओगे। ये कहता है मुझे तसल्ली नहीं है। और अगर कुरान से आपको यकीन नहीं आता, सुन्नत से आपको यकीन नहीं आता, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? वो आप अपने दिल में देखें, अपने दिल में तो किधर है? अइम्मा की इत्तिबा में है, गाली देना अइम्मा की इत्तिबा है, लानत करना अइम्मा की इत्तिबा है, सारे खराफात कर रहे हैं अइम्मा की इत्तिबा है। ये क्या चीज है भाई? आप इमामत पे बात कर रहे हैं। इश्फना या हुसैन उर्जुकना या हुसैन या अली मदद या ये सारे खत्म है भाई। खुदा हाफिज़, आपका वक्त खत्म है भाई। अगले हफ्ते आपसे गुफ्तगू होगी। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये तो जाने नहीं दे रहा है ना किसी दूसरे को। ये नए सवाल आते हैं, ये शफाअत का मसला और मसला है। आप तरतीब से सवाल करें कि ये मसला, ये चीज़ आपके यहाँ बिदअत है, तो फिर उसका हम जवाब देते हैं कि शफाअत ये बातिल है आपके यहाँ। देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में डांटा है, उनकी मजम्मत की है। तो अगर अबू बकर उमर की मजम्मत की, उनको सफ़ी किया है, तो क्या हुआ? इनका जवाब यही था। इन्होंने जवाब कुछ नहीं दे सके। अल्लाह ने अबू बकर उमर को कुरान में सफ़ी बोला है, ये तो नहीं कह सके ये कुरान की आयत है। शान नुज़ूल भी रद्द नहीं कर सका ये शख्स। तो फिर ये साबित है कि अबू बकर उमर को कुरान में अल्लाह ने सफ़ी बोला है।
اس کا رد کیا تھا، اس کا رد، اس شخص کا رد کیا ہے، اس کا رد یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی ڈانٹا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں ڈانٹا ہے، بلکہ جہاں پر بھی ایسے الفاظ ہیں کہ ان کا ظاہر یہ ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو وہ حقیقت میں خطاب ان سے نہیں ہے، بلکہ یہ عرب میں بلاغت میں ایک رسم ہے، ایاک اعنی واسمع یا جارہ، کہ حقیقت میں دوسروں سے خطاب ہے۔ وہ مثال ہے نا، کہتے ہیں دروازے سے کہہ دو کہ دیوار سن لے، اس طرح ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا قرآن مجید میں یہ آیہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سورہ مبارکہ اسراء میں، یہ سورہ ہے، سورہ سبا ہے، بھلے بلکہ سورہ اسراء کو چلے جاتے ہیں، بلکہ سورہ سبا میں آیہ نمبر 41 ملاحظہ فرمائیے، آیہ نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو محشور کر دے گا، پھر ملائکہ سے کہہ دے گا، ملائکہ سے خطاب ہے، ملائکہ، اے ملائکہ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ملائکہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اگر کسی نے جبرائیل کو اللہ کہا ہے یا میکائیل کو اللہ کہا ہے، ملائکہ کو رب کہا ہے، تو اس میں ملائکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ تو یہ کیوں اللہ ان سے کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جرم اتنا گناؤنا ہے، جرم اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب ملائکہ سے کر رہا ہے، لیکن مذمت ملائکہ کے لیے نہیں ہے۔ مذمت کس کے لیے؟ مذمت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملائکہ کی عبادت کیا۔ تو ملائکہ کے جواب کیا دیں گے؟ ملائکہ یہ کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مؤمنون۔ اللہ تعالیٰ، یا رب، تیری تنزیہ ہے، تو بے عیب ہے، یہ ملائکہ کی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جن کی عبادت کرتے تھے، یہ مشرک تھے۔ اس آیت کی ذیل میں زمخشری صاحب کشاف کے کچھ جملے ہیں، میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کشاف لے کے آؤں۔ یہ کتاب ہے تفسیر الکشاف للزمخشری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 559 ہے، 569 ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ كَانُوا هَذَا الْكِتَابُ، وہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے خطاب کریں گے کہ کیا تمہاری عبادت کر رہے تھے؟ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے، ظاہر مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ ملائکہ کی ہو رہی ہے، لیکن یہ ملائکہ کی مذمت نہیں ہے۔ هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار ووارد على المثل السائر إياك أعني واسمع يا جارة۔ یہ ظاہر میں خطاب ملائکہ سے ہے، حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ تقریع ہے، یعنی کنایہ ہے۔ ایسی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جہاں پہ جو کفار ہیں وہ خوب ڈر جائیں کہ بھئی ہمارے جرم کتنا گناؤنا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی عبادت کیا۔ اور جس کی مثال اس میں ہے، اس طرح کیا، ایاک اعنی واسمع یا جارہ، کہ اے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تاکہ دوسرا سن لے، تاکہ دوسرا سمجھ جائے نا، اس طرح۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں مثلا ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ یونس ہے، سورہ مبارکہ یونس میں آیہ نمبر 95، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ۔ دیکھیں یہ کتنے بیوقوف ہیں یہ جماعت عمریہ کے مولوی۔ آیہ کا کیا مطلب ہے؟ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے قرآن مجید پر، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہ شک ہو سکتا ہے؟ جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو قرآن پہ شک کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ لازمی بات ہے، اس آیہ کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مقصود خطاب نبی نہیں ہے، مقصود خطاب دوسرے ہیں۔ آپ کو شک ہو سکتا ہے، اس کو شک ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی دین پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ صحابہ وغیرہ جن کو شک ہو ان کے متعلق ہے۔ فَإِن كُنْتَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو جو لوگ آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں، ان سے سوال کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یہ جو آیہ شریفہ ہے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں حدیث ہے۔ دیکھو عزیزو، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عتاب نہیں فرمایا، مذمت نہیں کیا قرآن مجید میں. یہ کہ حدیث ہے اصول کافی میں جزء ثانی صفحہ نمبر 630 حدیث نمبر 14 کتاب فضل القرآن میں نزل القرآن بإياك أعني واسمع يا جارة. قرآن میں بہت سارے ایسے خطاب ہیں جو ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں لیکن ان کا خطاب نبی سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما عاتب اللہ عز وجل به على نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں بھی عتاب ظاہر مذمت ظاہری طور پہ جو کلام خطاب مذمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نبی کی مذمت نہیں ہو رہی، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے. ہاں، وہ دوسروں کی مذمت ہو رہی ہے، ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، جیسے کہ قرآن میں موجود ہے. میں نے دکھایا کہ ملائکہ سے بات ہو رہی تو مقصود کفار تھے. ولولا مثلا قرآن مجید میں ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركنا اليهم شيئا قليلا انا بذلك غیرہ. اگر ہم آپ کو توحید پہ آپ کا قدم مبارک ثابت نہ کرتے تو آپ بتوں کی طرف جھک جاتے. اور یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف، ابھی انہوں نے خود کہا تھا وہ جھک جاتے بتوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے بتوں سے نفرت تھی ان کو، اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابداً بلی اور کہ یہ بتوں کی طرف ان کی رجحان تھا، اس طرح نہیں تھا. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر عمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفیہ کہا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بلا کہا قرآن میں، کوئی برا بلا نہیں کہا قرآن مجید میں. اچھا، یہ ان کی اب جو ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے بہت ٹائم لیا، میں سب کا مذہب چاہتا ہوں. یہ مولوی حضرات جو ہے نا، یہ چھوڑتے نہیں ہیں.